अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीका से। इससे अव्वल नमाज के जरिए कुरान पाठ लेसन नंबर 8 में आप सबको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें हम लेसन नंबर 8 पे पहुंच गए हैं। और टोटल हमारे 20 लेसन हैं इस लेवल 1 के अंदर। तो आगे चलते हैं। हम अपने लेसन को हमेशा स्टार्ट करते हैं सबसे मुश्किल सवाल से। तो इसका जवाब आप सब अपने अपने हिसाब से देंगे। जी सिस्टर राफिया कह रही हैं ए, सिस्टर कुरतुलैन ए। माशाल्लाह, बस दो नहीं जवाब दिया अभी तक। सिस्टर मुकद्दस कह रही हैं जी सी। जी बाकी भी जरा जवाब दें अपने अपने हिसाब से। 23 पार्टिसिपेंट्स हैं, चैट बॉक्स में जवाब दें। जी बाकी मेजॉरिटी का सी में जवाब है और ए में भी काफी लोगों का है। सिस्टर कायनात कह रही हैं जी सी में। उसके बाद सिस्टर उम्मे अब्दुल्ला ने कहा है जी ए। मेजॉरिटी लोग जो हैं वो ए पे हैं। और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो मुझे अभी लेसन आज खत्म होगा ना तो विद इन 1 आवर वर्क वो करके भी मुझे भेज देते हैं। यानी माशाल्लाह अल्लाह ताला ने ऐसा उनको तौफीक दी है कबूलियत की कि वो इतना जल्दी माशाल्लाह इस काम को कंप्लीट करके भेज देते हैं। इवन कई लोग ऐसे भी हैं जो अगले लेसन को खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश भी करने लग गए। और जिस तरह मैंने एक सूरत की असाइनमेंट भी दी थी वो भी मुझे तकरीबन 7-8 लोगों ने जमा करवाई है। और पार्टिसिपेंट्स देख लें आप कि इस पूरे ग्रुप में 200 पार्टिसिपेंट्स। यहाँ पे मुझे एक हदीस याद आ गई, आप सबको सुनाना मैं मुनासिब समझता हूँ यहाँ पे। और हर बंदा इसमें अपने हवाले से गौर भी करे और सूरह अल फातिहा को भी जरा याद करे। सूरह अल फातिहा में हमने मगदूब और ज़ालिमीन के हवाले से जिक्र किया। मगदूब हमने पढ़ा हुआ है कि जिनको पता था और उन्होंने अमल नहीं किया। और दूसरे ज़ालिमीन वो लोग थे जिन लोगों को पता भी नहीं था और उन्होंने कोशिश भी नहीं की सीखने की। तो हमने अब यहाँ फैसला करना है कि हमने अमता में शामिल होना है, मखदूम में शामिल होना है या ज़ालीन में शामिल होना है। अल्लाह ताला ने खोल कर हर चीज़ जो है वो हमारे सामने रख दी। हदीस का मफहूम है कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को एक दफ़ा अल्लाह ताला ने कहा कि आदम की औलाद में से जो है वो जन्नत और जहन्नम वाले लोग अलग अलग कर दो। अल्लाह के इल्म में है सारा कुछ। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पूछा कि कितने जहन्नम में और कितने जो है वो जन्नत में। तो जन्नत और जहन्नम के जो रेशो बताई गई कि हर 100 में से एक सिलेक्ट होगा। तो अब आप खुद फैसला करना है हमने। ये सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट है यहाँ पे। और अगर हम कोशिश नहीं करेंगे ना तो हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। और अगर अब लेसन आप देख लें 50% पे पहुंच गया है और अभी भी अगर हमारा जवाब सी और डी में है या बी में है तो हमें कम से कम अब 70% 80% की रेंज में होना चाहिए। और स्पेशली एक ऐसे कोर्स में जिसमें आपको हर क्लास से पहले एक रिवीजन क्लास भी करवाई जाए। फिर लेसन से पहले आपको हर क्लास से पहले सुबह से लेकर शाम तक 3-4 दफा रिमाइंडर भी भेजा जाए कि भाई आज क्लास है। ठीक है। और फिर क्लास स्टार्ट होके क्लास के अंदर भी आपको मल्टीपल ऑप्शंस प्रोवाइड की जाएं रिवीजन्स की। और इतना आसान कोर्स होने के बावजूद हम कह नहीं सकेंगे ये चीज़ कि हमें समझ नहीं आई या हमें मौका नहीं मिला। तो हमारे पास कोई ऐसी ऑप्शन नहीं होगी, बचेगी नहीं। तो इसमें अब हमने हर बंदे ने खुद फैसला करना है कि वेयर वी स्टैंड। तो मैंने पहले भी एक शायद लेसन में आपको बताया था कि हम में से हर कोई, क्योंकि हम जन्नत के वारिसीन में से हैं, अगर हम जन्नत में ज़ाहिर पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ताला हमें कबूल करे। तो फिर यहाँ पे हम ट्रेनिंग के लिए हैं। तो जितना हायर मर्तबा आपने लेना होता है ना, जैसे अब पाकिस्तान की अगर एग्जांपल लें तो हम कहते हैं जी CSS का एग्जाम जो है वो बड़ा टफ होता है। तो जितना वो टफ होता है उतना बड़ा फिर आगे उसका रिजल्ट भी निकलता है। जो लोग क्वालिफाई कर लेते हैं वो फिर एक बहुत बड़े लेवल पे भी पहुंचते हैं। तो जन्नत भी हासिल करना इतना आसान नहीं है, ये भी एक टेस्ट है। अगर यहाँ पे हम कोशिश नहीं करेंगे और हर चीज कहेंगे बाजी हो जाएगा जी, तो हो कुछ नहीं जाएगा। ये जरा थोड़ा जहन से क्लियर कर लें, ऐसे कुछ भी नहीं होगा।
یہاں پہ تو میٹرک کا ایگزام نہیں پاس ہوتا بچے کا اگر وہ صرف یہ سوچ لے کہ جی ہو جائے گا، تو خالی ہو جائے گا سوچنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ تو وہ ہمارے ایک ٹیچر کیا کرتے تھے کہ میٹرک میں جب ہم تھے، کیمسٹری کے ٹیچر تھے بڑے مشہور، تو وہ ہمیں کہا کرتے تھے کہ بچوں ٹائم تو گزر ہی جائے گا، اور پیپر آنے والے ہوتے تھے نا تو بچے کہتے تھے سر پیپر آ گئے ہیں، تو وہ کہتے تھے کہ جو ہے نا پیپر تو بچے ہو ہی جائے گا، آپ تیاری کریں چاہے نہ کریں۔ تو اس طرح فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے۔ چلیں دیکھیں، یہ پھر وہی بات جو میں نے ابھی کی کہ ابھی ریویژن کی کلاس ہم نے ختم کی ہے 15 منٹ، پھر بہت سارے جو علماء ہیں کلاس میں انہوں نے ریویژن کلاس اٹینڈ نہیں کی، اس کے بعد اب وہ ڈائریکٹ کلاس میں آئیں گے۔ اب وہ کلاس میں آئے ہیں ان کے لیے پھر یعنی لیسن ہی اس طریقے سے ڈیزائنڈ ہے اتنا زبردست طریقے سے کہ ان کو پھر یہاں ریویژن میں ہم پکڑتے ہیں کہ پھر انہیں تھوڑا سا ریوائز کروانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ریویژن بھی ایسے نہیں ہے کہ جسٹ پچھلے لیسن سے ہوتی ہے، وہ پھر اسٹارٹنگ فرام لیسن نمبر 1 شروع ہوتی ہے۔ تو یہ 20 لیسن تک اس طرح بار 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 ریوائز ہوتی جائے گی، اتنی دفعہ آ جائے گی کہ پھر بھی اگر کوئی بندہ کہے جی ابھی بھی میں جو ہے وہ مجھے سمجھ نہیں آئی، تو پھر اس کا گلا شکوہ بنتا نہیں ہے۔ تو چلیں آگے چلیں، دیکھیں اب یہ ولی اللہ ہی آ گیا، تو یہ تو ہم نے الحمدللہ رب العالمین لیسن نمبر 1 میں پڑھا تھا۔ تو دیکھیں ابھی بھی لیسن نمبر 1 کی ریویژن چل رہی ہے، جبکہ آج ہمارا لیسن نمبر 8 ہے۔ تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ تو چلیں ذرا مجھے بتا دیں کہ ذرا اس کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ دو. صرف 2 ہیں؟ 3 ہے سر. اچھا چلیں دوبارہ سے دیکھیں ایک دفعہ، 2 نہیں ہے 3 ہے. 3 ہے۔ واو ہے للہ، لام اور اللہ 3 ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو زبردست، آگے چلتے ہیں۔ نوما کم، اس کا اشارہ کرنے کی کوشش کریں۔ میں سوال بدل دیتا ہوں، میں سوال وہ جو سامنے لکھا ہوتا ہے نا وہ موسٹلی میری کوشش ہوتی ہے میں سوال وہ نہ کروں، اس کے اندر سے سوال بناؤں، آپ اس کا اشارہ کرنے کی کوشش کریں، میرا خیال ہے یہ بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ نوما ہو، نوما ہم، نوما کا، نومی، نوما کم، نوما نام، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح نوما ہا، تو کوئی بھی ٹیبل بنا سکتے ہیں آپ۔ جب آپ کو ایک کنڈلی مل گئی ہے تو اس کو آپ کسی بھی سچویشن پہ فٹ کریں گے تو وہ ٹیبل بن جائے گا۔ تو زبردست، مطلب پھر جب آپ خود نکال لیں گے جب آپ نے اشارہ پکڑ لینا ہے۔ جی وسبحان اللہ، واو کا مطلب اور سبحانہ کا مطلب پاک ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ کے ذات پاک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ آج کے لیسن پر چلتے ہیں۔ آج کے لیسن میں بڑا زبردست لیسن ہے۔ آج کے لیسن کے اندر ہم قرآن پاک میں تشہد کو کریں گے، جسے ہم آسانی میں التحیات بھی بولتے ہوتے ہیں، اور گرامر پارٹ کے اندر آج ہم نئے اشارے سیکھیں گے، 6 نئے اشارے ہم سیکھیں گے، ٹھیک ہے، 6 نہیں بلکہ 8 اشارے سیکھیں گے، 4 مذکر کے 4 مؤنث کے، ٹھیک ہے۔ تو 4 مذکر کے سیکھیں گے، سیم وہی اس کے اپوزٹ جو ہیں وہ 4 مؤنث کے ہوں گے۔ تو یہ تو اب فارمولہ آپ کو پتہ چل گیا ہے، جیسے یہاں پہ ہوا تھا تو بالکل اس کے اپوزٹ یہاں پہ ہیا آ گیا تھا، اور اسی طرح یہاں پہ ہو آیا تو اسی کے سیم اپوزٹ یہاں پہ ہا ہم نے پڑھا، ٹھیک ہے۔ اور یہ ورڈز ایسے ہیں جو قرآن مجید میں آپ جگہ جگہ دیکھتے ہیں، ہاذا، ہا اولائی، ذالکا، اولائکا، یہ سیکھیں گے ہم، اور ان کے اشارے بھی سیکھیں گے، اور نکات تعلیم اور شوق کی بھی ایک بات ہم سیکھیں گے۔ تو الحمدللہ دیکھیں ہماری پروگرس جو ہے وہ کس طرح چل رہی ہے۔ یہ لیسن نمبر 8 آج کے لیسن کے بعد 27,500 27,500 ورڈز قرآن مجید کے الحمدللہ ہم سیکھ چکے ہوں گے، یعنی ہمارے قرآن مجید کی بیٹری یہاں تک پہنچ گئی ہے، اور ہم انشاءاللہ اس کو 40,000 کراس کروائیں گے اس لیول 1 کے اندر ہی، اور انشاءاللہ اس کو مزید آگے بھی لے کر چلیں گے۔ لیول 1 میں ہی آپ 41,000 پہ پہنچ جائیں گے، اور جب انشاءاللہ آگے آپ لیول 2 پہ جائیں گے تو لیول 2 میں آپ اس کو 70-80% پہ لے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو پہلے لیول پہ ہی آپ 50% کراس کرتے ہیں، پھر لیول 2 پہ آپ 80% پہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو دیکھیں صرف یعنی جیسے 20 لیسن لیول 1 میں ہے، سیم ہی 20 لیسن اسی طریقے سے اسی پیٹرن پہ، کچھ اس میں ظاہر ڈفرینٹ چیزیں ہیں تھوڑا سا اگلے لیول کی۔ تو آپ جب لیول 2 میں جاتے ہیں تو آپ کو 50% چیزیں پہلے سے ہی پتہ ہوتی ہیں، اور کوئی نئی چیزیں نہیں ہوتی، پھر 50% پہلے پتہ ہوتی ہیں، کچھ نہیں ہم سیکھتے ہیں تو ملا کے وہ ٹوٹل 80% بن جاتا ہے۔ تو اگلی 20 کلاسز جب آپ لیں گے انشاءاللہ تو آپ اس کو 80% پہ پہنچا دیں گے اس بیٹری کو انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے کون کون تیار ہے؟
हैंड रेज करें जरा। जी माशाल्लाह, जबरदस्त। और उसके लिए जरूरी है कि फिर जाहिर है कि आप लेवल 1 पहले अच्छे तरीके से करें। अब ऐसे तो नहीं हो सकता कि आपका मैट्रिक का इम्तहान पास ना हो और आप कहें जी अब मैंने फर्स्ट ईयर में दाखिला लेना है। तो उसके लिए जरूरी है कि आप पहले इस क्लास को अच्छे तरीके से पास करें। ठीक है, और कोशिश करें, आप में से हर कोई 90% ले सकता है नंबर। ठीक, अगर मैं ले सकता हूँ तो आप भी ले सकते हैं। मुझे कुछ भी नहीं आता था। अगर मैं साल दो पीछे देखूं तो आई वॉज नील, जीरो पे थी मेरी ये बैटरी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तौफीक से ये मुमकिन हुआ कि ये कोर्स किया, फिर आगे पढ़ाने वाले बने अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप भी ये नियत करें कि इंशाल्लाह हम इसको सीखेंगे भी और आगे पढ़ाएंगे भी, क्योंकि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तो खैरुकुम, खैर का मतलब आप पढ़ चुके हैं। खैर का मतलब होता है खैर, बेहतरी। और कुम, ये इशारा है, खैरुकुम यानी तुम में से बेहतर। ठीक है, वो है खैरुकुम मन तअल्लम, मन कौन यानी जो। तो उनमें से बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। तो हम अभी आप सीख रहे हैं, तो आप इसके आधे पोर्शन को पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। आप इसको सीख लेंगे, जब आप इसको पढ़ाएंगे भी इंशाल्लाह, तो फिर आपके ये दोनों पोर्शन हदीस के पूरे हो जाएंगे और आप फिर इसकी फजीलत में शामिल हो जाएंगे। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तो आपको ये सर्टिफिकेट अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। उनकी हदीस मुबारक है कि आप दुनिया के बेहतरीन शख्सियत हैं, कौन जो कुरान सीखे और सिखाए। और अभी भी आप उसमें शामिल हैं क्योंकि आप सीख रहे हैं। तो आप सीखने वालों में शामिल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस पे हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और आगे अल्लाह की तौफीक मांगते रहना चाहिए कि आपकी तौफीक से ही ये मुमकिन होगा, बेशक। तो आगे चलते हैं अपने लेसन की तरफ। वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। तो पहले तो इस चीज को हमने ठीक करना है कि हमने वर्डिंग थोड़ी सी अपनी ठीक करनी है कि हम इसको आम अल्फाज में हम पढ़ते हैं तशद, कि जी तशद पढ़ लिए। तशद नहीं है ये तशहुद होता है। हे पे पेश है, तशहुद। ठीक है, इसको आपने इस तरीके से पढ़ना है। तो आगे चलते हैं जी हम इस पे लेसन की तरफ। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु। तो अब देखें, अब खुद से अगर आप देखें तो अत्तहियातु ये इस्म है या नहीं है? जी, यस, सिस्टर का नात कह रहे हैं जी, यस वेरी गुड, इस्म है यस क्योंकि। सर, इसमें कैसे पता चला? अल लगा हुआ है सर। वेरी गुड, अलिफ लाम लगा हुआ है। और मुजक्कर है मुन्नस है? मोहनस है सर। कैसे पता चला? ते है। तो ये तो नहीं है। जी सर, आखिर में ता है, ता। हाँ से। खाली ता तो नहीं ना, एक निशानी होती है, वो तो गोलता होती है, हाँ पे। गोलता तो नजर नहीं आ रही। नहीं सर, ये जमा वो है, अपना जमा है। जमा है तो मोहनस जमा। जमा में अलिफ ता होती है। जी अलिफ भी बोलें। ठीक है, जमा में जी जी, अलिफ अलिफ ता, खाली ता नहीं। अच्छा जी सर। ठीक है, गो अलिफ ता होती है ये जमा की, बिल्कुल ठीक आपने बताया, एक्सीलेंट। तो देखें अब जज़ाकल्लाह। अत्तहियात को देखें, आगे देखें वस्सलावातु। अब वाव को निकाल दें, वाव तो और के लिए इस्तेमाल हुआ है ना, पीछे रह गया सलावातु। क्या ये भी सेम है? नमाज की जी जमा। सर। जी सर, सेम है। सेम है, इसम भी है और मुअन्नस भी है, जमा भी है। आगे चलते हैं, वक्त तो ये बात हो, क्या ये भी जी सेम है? वाव को निकाल दें, अब तो ये बात हो। जी सर, ये यस भी जी सेम। सर। ये भी सेम है। अलहमदुलिल्लाह। जबरदस्त। तो देखें अब ये कोर्स का फायदा है कि अब आगे जब कोर्स चलना है ना, अब आगे आपको मजा आना शुरू हो जाएगा इस कोर्स के अंदर। मजीद आपका इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाएगा। वजह वजह ये है कि आपकी जो कुरान मजीद की बैटरी है ना, वो 25,000 वर्ड्स को क्रॉस कर चुकी है। और ये अल्टीमेट सी बात है, ज़ाहिर है जब बैटरी चार्ज हो जाती है तो बहुत सारे फंक्शन जो है ना यहाँ पे चलना शुरू हो जाते हैं इंसान के माइंड में, मुख्तलिफ क्वेश्चंस आते हैं। इंसान गौर करना शुरू कर देता है चीज़ों के ऊपर, क्योंकि पहले तो पता ही नहीं होता चीज़ों का, अब पता है। जब पता है तो ज़ाहिर है बंदा सोचता है, उसमें से मुख्तलिफ क्वेश्चंस निकालने की कोशिश करता है। तो बिल्कुल आपने ठीक बताया, अब तर्जुमा तो आपको खुद समझ आ गया कि आपको ग्रामर के हवाले से भी चीज़ें पता चल गई हैं। लिल्लाही आप पहले पढ़ चुके हैं, अल्लाह के लिए। ठीक है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट मुकालमा है बेसिकली। और ये मुकालमा है जब मेराज के वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया गया था। तो आप जब गए थे तो आपने ये वर्डिंग बोली थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने।
اور یہ جب ہمیں بیک گراؤنڈ چیزوں کا پتہ ہوتا ہے نا تو ہمیں انٹرسٹ بھی ڈیولپ ہوتا ہے کہ ہم نماز میں پڑھتے کیا ہیں، ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا۔ یہ وہ ورڈنگ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملاقات ہوئی آپ کی، تو آپ نے یہ ورڈنگ بولی تھی، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یعنی اللہ کے نبی نے پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کی ہے، اور تعریف دیکھیں کیسی کی ہے، تو اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ التحیات، تحیہ اس کا واحد ہے اور تحیات اس کی جمع ہے، اور سب اس کا مطلب ہوتا ہے قولی عبادتیں، یعنی زبان سے جتنی ہم عبادات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو سبھی قولی عبادات میں بہت ساری عبادات ہیں، نماز، ذکر، تلاوت، دعوت، تبلیغ، اچھی نصیحت کرنا اور بہت ساری، اس کی بات ہوئی۔ اور للہ ہی آپ آلریڈی پڑھ چکے ہیں، جیسے الحمدللہ میں بھی آیا تھا کہ تمام تعریفیں اور شکر الحمد کا مطلب ہے۔ اور آگے چلتے ہیں، صلاح، صلاح نماز کو بھی کہتے ہیں، اور صلاح کی جمع جو ہے وہ صلوات ہوتی ہے، اور صلاح جو ہے اس کا مطلب جو ہے وہ بدنی عبادتیں بھی ہوتا ہے، اس کا ایک دوسرا مطلب بھی ہے۔ تو یہاں پہ مطلب یہ ہو رہا ہے، الف لام بھی لگا ہوا ہے، تو الف لام یہاں ٹوٹل کے میننگ میں آ رہا ہے کہ سبھی بدنی عبادتیں، یعنی جو جسمانی مشقتیں جتنی بھی ہیں وہ جو عبادات میں آتی ہیں، چاہے وہ سفر کرنا ہو، ٹھیک ہے، ایون مسجد تک جانا جو ہے وہ بھی ایک جو ہے وہ بدنی عبادت میں آتا ہے، کہ جتنے قدم انسان چلتا ہے اس کا اتنا ہی اس کو بینیفٹ ملتا ہے۔ جیسے روزہ ہے، اس میں بھی جسمانی مشقت ہے، حج ہے، عمرہ ہے، یہ ساری چیزیں۔ اور اسی طرح آگے چلتے ہیں، وقت طیبات، واؤ کا مطلب تو اور ہو گیا، اور طیبہ سے طیبات اس کی جمع ہے، اور طیبات کا مطلب ہے مالی عبادات، جس میں انسان کا مال خرچ ہوتا ہے، جیسے کہ زکوٰۃ، صدقات، خیرات وغیرہ۔ تو یہی مین عبادات ہیں ساری۔ تو یہاں اللہ کے نبی نے ایک طرح سے تعریف کی اللہ کی کہ اے اللہ، آپ کے لیے ہی ہیں تمام قولی عبادات، بدنی عبادات اور سبھی مالی عبادتیں۔ تو اس کو ہم تصور احساس کے ساتھ دیکھتے ہیں، یہ بات ہم نے کر لی ہے، سمجھ لی ہے۔ اور آگے یہاں پہ ایک بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے، اور اس حدیث کو ہم پورے کورس میں لے کر چلیں گے، اور یہ ایک ایسی حدیث ہے جو آگے آپ کو بار بار QC2 میں، 3 میں اور مختلف جگہ پہ جو ہے وہ یاد کروائی جائے گی آپ کو۔ تو اس کو آپ نے بڑے غور سے اور شوق سے جو ہے وہ یہاں پہ سیکھ لینا ہے، کہ بخاری و مسلم کی حدیث میں ایک بار ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70,000 ایسے آدمی ہیں جو جنت میں بغیر حساب اور کتاب کے داخل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس میں شامل فرمائے، آمین۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ خود جھاڑ پونچھ کرتے ہیں اور نہ کسی اور سے کراتے ہیں، نہ بدشگونی لیتے ہیں، اور صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اب یہ حدیث جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تو سامنے بہت سارے صحابہ بیٹھے تھے، تو آپ صحابہ میں سے یہ سن کر حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے ان میں سے کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم انہی میں سے ہو، کیسی خوشخبری ملی۔ پھر ایک اور صحابی اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے پھر کہا کہ میرے لیے بھی دعا فرمائیں تو اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے جواب دیا کہ عکاشہ اس میں تم پر سبقت لے گیا۔ تو یہاں پہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ نیکی کا جب بھی کام کی بات ہو، جب بھی نیکی کا تذکرہ ہو یا کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی کا ذکر ہو، جیسے ابھی ہم نے کہا پیچھے ایکٹیویٹی کا ذکر کیا ابھی، کہ آپ، ایک حدیث ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو اس بہترین میڈل کو لینے کے لیے ہم سب کو اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے کہ میں انشاءاللہ یہ قرآن سیکھوں گا بھی اور اس کو انشاءاللہ آگے سکھانے والا بھی بنوں گا۔ تو اس کے لیے اپنے آپ کو سب سے پہلے میں پیش کروں، اور جو آگے ہوتا ہے نا، فرنٹ لائن پہ آنے کی کوشش کرتا ہے، وہ آگے اسے اللہ سلیکٹ کر لیتے ہیں، اور یہی حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ نے کیا تھا کہ انہوں نے فوراً ہی اپنے آپ کو پیش کر دیا اور دعا کروا لی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ میرے لیے دعا کریں۔ تو یہ دیکھیں پیچھے جو ہم یہ آپ کو تصویر دکھاتے ہیں، یہ والی، یہ تو دیکھیں یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہی اس کا دعا ہے، کہ تصور ساز سے ہم اس کو سوچیں جو بھی بات ہو رہی ہے، اور اس کو سب سے پہلے اپنے لیے اس میں سے دعا مانگیں، اور اپنے لیے اس کو جو ہے وہ قبول کروائیں اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی ہوتی ہے۔ تو یہ یہاں پہ ہمارے لیے سبق ہے۔
تو آپ سب بھی اپنے آپ کو پیش کریں کہ انشاءاللہ ہم یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کلاس میں موجود ہیں، اور اللہ کی توفیق سے ہی ہم انشاءاللہ اس کو سکھانے والے بھی انشاءاللہ بنیں گے، اور یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ میں نے کبھی زندگی میں نہیں سوچا تھا کہ مجھے اس طریقے سے یہ قرآن مجید کو اس طرح سمجھنا اتنا آسان ہوگا۔ کیونکہ ظاہر ہے وہی وسوسے جو ہمارے بچپن سے ہمارے ساتھ چل رہے ہیں کہ یہ تو بڑا مشکل ہے، اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اور کئی دفعہ کوشش بھی کی۔ پھر جب انسان کوشش کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ بھی راہیں ہموار کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کورس کو متعارف کرایا میرے سے، پھر ظاہر کورس ہم نے کیا، اللہ کا شکر ہے، اور پھر آگے سے آگے ہم چلتے گئے، تو اللہ کا شکر ہے کہ اب ہم پہلے سیکھا ہے، اب سکھا رہے ہیں۔ تو الحمدللہ اب میں QC 6 کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور QC 5 تک الحمدللہ میرا کلیئر ہے، اور QC 3 لیول تک میں سرٹیفائڈ ٹریننگ بھی لے چکا ہوں، اس کو ٹریننگ کو بھی کلیئر کر چکا ہوں۔ تو QC 3 تک میں پراپر کورس کو کرواتا بھی ہوں۔ ابھی لیول 1 ہم یہ کروا رہے ہیں۔ ابھی کل الحمدللہ ہم نے QC 3 کی کلاس بھی آن لائن کنڈکٹ کی ہے ایک ٹیچر کی جگہ پہ۔ تو ابھی یہ آن لائن ہم نے کورس سٹارٹ کروایا۔ تو اس طرح آپ بھی ایک شوق پیدا کریں، اور یہ پڑھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اب جب ہم پڑھا رہے ہیں تو آپ کتنے لوگ بیٹھے ہیں کلاس میں، آپ مختلف کوشچنز کریں گے، پڑھانے والے کا اپنا بھی مزید کلیئر ہوتا ہے، اور یہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بھی یاد رہے، اور پڑھانے سے چیزیں یاد رہتی ہیں۔ آپ میں سے بہت سارے ٹیچنگ فیلڈ سے بھی ہوں گے، تو ٹیچنگ فیلڈ والے جو بندے ہوتے ہیں نا، ان کے کانسیپٹس بڑے کلیئر ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خود پڑھا رہے ہوتے ہیں، ان کو وہ چیزیں جو ہے نا بھولتی نہیں ہیں، ایک عام بندے کی نسبت ان کو بہتر چیزیں پتہ ہوتی ہیں۔ تو پھر آپ میں سے کون کون اس چیز کو نیت کرتا ہے کہ انشاءاللہ ہم اس کو سکھائیں گے بھی، سیکھ تو رہے ہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو بہتر طریقے سے سیکھنے کی بھی توفیق دے، اور آگے جو ہے وہ سکھانے کی بھی توفیق دے۔ اور یہ ہوگا اللہ تعالیٰ کی ظاہر ہے کہ قبولیت سے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے، لیکن طلب بھی تو ہونی چاہیے نا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز سے جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہر چیز، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے حال کو بھی جانتے ہیں کہ ہماری نیت کیا ہے۔ تو ہمیں اچھی نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ جو ہے اس نیت کو کرنا چاہیے۔ تو اس حدیث سے ماشاءاللہ جی اللہ تعالیٰ آپ سب کو قبول کرے، اور آپ بھی اس کو سکھا سکتے ہیں۔ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، آپ کے سامنے ہے، یہ کوئی مشکل چیز تو نہیں ہے۔ آپ خود ہی مجھے بتا رہے ہوتے ہیں، ابھی میں نے پڑھایا بھی نہیں ہوتا، آپ مجھے پہلے بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ اسم ہے، یہ مؤنث ہے، یہ جمع ہے، اس کے اتنے ٹکڑے ہیں، یہ مطلب ہے۔ تو یہی چیز بتانی ہے نا، باقی یہ جو جتنی چیزیں ہیں یہ ہمیں بھی بنی بنائی ملی ہیں۔ تو الفلاح منزل ٹرسٹ والوں کی مہربانی ہے، یہ آپ کو بھی مل جائیں گی، یہ میں آپ کو فری آف کاسٹ ہم گروپ میں بھیج دیتے ہیں، تو یہ آپ کو ہر چیز، ساری چیزیں اویلیبل ہوں گی انشاءاللہ۔ تو آگے چلتے ہیں، اس حدیث میں ہم اس بات کو سیکھ سکتے ہیں کہ ہم کو اچھی بات سنتے ہی جلدی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں فوراً جو ہے وہ اس کام کی توفیق دے دے، آمین، ورنہ کوئی اور سبقت لے جائے گا۔ کلاس میں بھی دیکھیں نا، آپ میں سے جو ٹیچر ہیں، تو آپ اچھے بچے جو ہوتے ہیں، زیادہ پڑھنے والے ہوتے ہیں، ٹیچر کی نظروں میں وہی ہوتے ہیں، پورا سال وہی رہتے ہیں، اور ٹیچر بھی ان کے ساتھ ایک مانوس ہو جاتا ہے، اور ٹیچر کو ان کی بڑی فکر ہوتی ہے کہ یار ناٹ یہ ٹرو بچے کہیں فیل نہ ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، عامر بھائی ذرا ڈفرینٹ ہے اس طرح اس میں۔ تو ٹھیک ہو گیا۔ تو آپ دیکھیں اس میں ٹیچر کے نزدیک بھی جو ہے نا وہ چیزیں، وہی جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ ذرا قریب ہوتے ہیں، تو اللہ کے نزدیک بھی وہی لوگ قریب ہوتے ہیں جو ذرا شوق رکھیں، جو اپنے آپ کو آگے پیش کریں۔ سست جو لوگ ہیں نا، سست، وہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اور نہ ہی ہم پسند کرتے ہیں۔ بینگ ٹیچر کوئی بھی ہوگا اس کو سست اسٹوڈنٹ پسند نہیں ہوتے، تو الٹا جو ہے وہ ایک مشکل پیش آتی ہے ایسے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، تو جو پیچھے ہوتا ہے وہ پھر پیچھے ہی رہ جاتا ہے۔ تو اسی طرح دین کے معاملے میں بہت رش ہے۔ آپ میں سے کسی کو اگر عمرہ حج کی توفیق ہوئی ہو، یا کوئی گیا ہو، تو وہاں جا کے انسان کو پھر ایسے ہی لگتا ہے جیسے میں ہی لاسٹ میں آیا ہوں، میرے سے پہلے تو ایک دنیا کا سمندر ہے جو یہاں پہ میرے سے پہلے ہی موجود ہے۔ تو انسان کو پھر اپنی ویلیو کا پتہ چلتا ہے کہ میں کہاں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے، آمین۔ تو اتحیات کے شروع میں 3 عبادتوں کا ذکر ہو گیا یہاں پہ، قولی، بدنی اور مالی، اور تینوں کے حوالے سے ہمیں جو ہے وہ اپنا احتساب کرنا چاہیے اور پلان بنانا چاہیے۔ تو آگے چلتے ہیں جی اپنے لیسن کی طرف۔ جی اتحیات کے کیا معنی ہو سکتے ہیں؟ ABCD میں جواب دے دیں چیٹ باکس۔ ایک سے زیادہ جواب بریکٹ میں آگے لکھا ہوا ہے کہ ایک سے زیادہ جواب بھی ہو سکتے ہیں، تو وہ ایک ہنٹ ہوتا ہے۔ A and C. B ہے جی، ٹھیک ہے۔ تو ویسے تو اس کا مطلب تمام کولی باتیں، بی تو میرے خیال غلط ہی ہے۔ تو آگے چلتے ہیں جی الطیبات، جی اگلا دیکھیں،
ABCD کے حوالے سے چیک کریں کہ طیبات میں کیا چیزیں آ سکتے ہیں. جی ٹھیک ہو گیا. طیبات مالی باتیں ہوتی ہیں. کئی کوشچنز کے آنسر جان کے غلط بھی لکھے ہوئے ہیں آپ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے, تو آپ نے کنفیوز نہیں ہونا. آگے چلتے ہیں. السلام علیکہ ایھا النبی. تو السلام علیکم تو ہم پڑھ چکے ہیں, یہ ٹیبل بھی ہم کر چکے ہیں, تو وہی ہم نے کم پڑھا تھا یہاں پہ, تو اسی کو اگر سنگولر کر دیں السلام علیکہ بن جائے گا. ٹھیک ہے, سلام ہو آپ پر. تو یہ جواب ملا تھا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, جو آپ نے بات کہی وہاں پہ جواب ملا تھا السلام علیکہ ایھا النبی, کہ اے اللہ کے نبی آپ پر سلامتی ہو. تو یہ جواب ملا, اتنا بڑا کریڈٹ ان کو ملا تھا. تو مطلب تو اب ہمیں سمجھ آ گیا. السلام علیکہ ہم ٹیبل آلریڈی اللہ کا کر چکے ہیں, اور جو نیا ورڈ آیا ہے اس کو ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں. الف لام ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں پیچھے, اس کا مطلب ٹوٹل کے میننگ میں آتا ہے. اللہ کا ٹیبل بھی ہم کر چکے ہیں. تو آپ میں سے کوئی اللہ کا ٹیبل کروا دے ذرا جلدی جلدی ہینڈ ریز کر کے. آپ کی آسانی کے لیے ہم نے ہینڈ ریز ذرا تھوڑا سا باہر کر کے بھی لگا دیا, آپ کو ڈھونڈنا نہ پڑے. جی سسٹر رافیہ. علیہم، علیکا، علیہ، علیکم، علینا، علیہا. جی ایکسیلنٹ, جی زبردست. تو آگے چلتے ہیں جی. ٹیبل آپ نے کروا لیا. آگے ہے جی ایھا النبی. اب یہ تین طرح کے ورڈز قرآن مجید میں آتے ہیں. ایک ہوتا ہے یا, ایک ہوتا ہے ایھا, اور کہیں پہ لکھا ہوتا ہے یا ایھا. تو یہ تینوں جو ورڈز ہیں ان کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے, کسی کو بلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور ان کو حروف ندا بھی کہا جاتا ہے, بلانے کے لیے حروف ندا. تو یا ایھا اور یا ایھا تینوں کا یہی مطلب ہے. اور یہاں پہ ایھا یوز ہوا ہے, ایھا النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو بلایا جا رہا ہے, کہا جا رہا ہے کہ آپ پر سلامتی ہو. نبی جو ہے یہاں پہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ مراد ہیں, اور نبی سنگولر ہے, اس کی جمع جو ہے نبیون بھی ہوتی ہے اور انبیاء بھی ہوتی ہے. آگے چلتے ہیں. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو واو کا مطلب آپ کو آلریڈی پتا ہے, اور رحمت جو ہے, اور رحمت اللہ اللہ کی رحمت. واو وبرکاتہ, وا کا مطلب اور, برکات برکات, اور برکاتہ اس کی برکت. کس کی برکت؟ اللہ کی, اللہ کے حوالے سے بات ہوئی ہے. یعنی اور آپ پر یعنی سلامتی بھی ہو, آپ پر رحمت بھی ہو, اور برکت بھی ہو. تو دیکھیں نا, یہی بات ہے کہ آپ نے اللہ کی تعریف جو ہے وہ تین طرح سے کی. التحیات والصلوات والطیبات, تین باتیں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو جواب میں بھی تین تحفے ملے. ٹھیک ہے, جواب بھی تین طرح سے ملا ہے. ٹھیک ہے, سلامتی دیکھیں, السلام پہلی بات سلامتی ہو آپ پر, آگے واو لگ گیا, اور رحمت ہو اللہ کی, اور برکت ہو. تین طرح سے ہی جواب ملا. ٹھیک ہے, تو اس پیٹرن کو بھی ساتھ ساتھ سمجھتے جائیں کہ اللہ کا پیٹرن کیا ہے بات کرنے کا. آگے جب آپ قرآن مجید لیول 2 پہ QC2 میں جائیں گے نا, تو بڑا انٹرسٹنگ آپ کو چیزیں لگیں گی کہ جو وزن ہے نا, جیسے شاعری میں ایک وزن ہوتا ہے, تو اسی طریقے سے قرآن مجید میں ایک آئیڈیل طرح کا وزن ہے. ٹھیک ہے, جس کو کوئی چیز پورا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, جیسے شاعر شاعری کرتے ہیں نا, تو وہ اپنی طرف سے وزن پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی طریقے سے مصرے جو ہے نا آپس میں وہ ذرا برابر ہو جائیں ذرا, تو وہ پھر بھی نہیں ہوتے. لیکن یہ تو ظاہر اللہ کا کلام ہے, یہ شاعری تو ظاہر نہیں ہے. لیکن اس میں جو ہے وہ پیٹرن آپ دیکھیں, تین ہے تو تین ہے, چار ہے تو پھر چار ہوں گے. اسی طرح مختلف صورتیں آپ اٹھا کے دیکھیں, تو اس کی کلوزنگ جو ہے اگر رے پہ ہو رہی ہے, تو ہر آیت کی جو ہے وہ کلوزنگ جو ہے وہ رے پہ ہو رہی ہوگی. تو اسی طرح آگے چلتے ہیں جی. برکا کی جمع برکات و برکات, ہو کا مطلب ہو گیا, یہ ہم ہو آلریڈی پڑھ چکے ہیں. تو اس کو بھی تصور احساس کے ساتھ ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ تین باتوں کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دی بات, کہ تین باتوں کے حوالے سے بات کی آپ نے, اور تین ہی باتوں کا آپ کو جواب ملا, سلامتی, رحمت اور برکتوں کے حوالے سے. تو آپس میں بھی ہم السلام علیکم جو کہتے ہیں, اس کا بھی مطلب سلامتی ہوتا ہے. تو ہر طرح کی سلامتی, تو الف لام جب لگ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہمیں پتا ہے ٹوٹل کے میننگ میں, یعنی ہر طرح کی, چاہے وہ دینی لحاظ سے ہو, صحت کے حوالے سے, مال, خاندان, بزنس, نوکری وغیرہ, آپ محفوظ رہیں, کوئی عیب, کمی, ناپسندیدگی, کوئی بات نہ سامنے آئے. تو کیسی زبردست چیز ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم ہیلو, ہائے, گڈ مارننگ یا اس طرح کی باتیں کرتے رہیں, تو ہمیں اپنے دین کو فالو کرنا چاہیے, اس میں برکت بھی ہے. تو آگے چلتے ہیں. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یہ ہم نے پڑھ لیا ہے. تو سلام علیکم,
کیا مطلب ہوگا؟ ABCD کے حوالے سے بتائیں. جی زبردست، میجارٹی نے بی جواب دیا ہے، بالکل ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. ورحمت اللہ تو بھی ہم نے پڑھ لیا. برکت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ یہ بھی پڑھا ہم نے ABCD کے حوالے سے. بی ہر جی بھلائی میں ویری جاتی گڈ، ہونا. ہر بھلائی میں زیادتی ہونا، ویری گڈ. تشہد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنی دعائیں پڑھی ہیں ہم نے؟ جو جواب ملا ان کو کتنی طرح سے ملا؟ تین. ایکسیلنٹ، ایکسیلنٹ، 3 طرح سے. تو آگے چلتے ہیں، تشہد کو کمپلیٹ کرتے ہیں. آگے ہم پڑھتے ہیں. اب دیکھیں، اب یہ مکالمہ چل رہا ہے. پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طرح سے اللہ کی تعریف کی، 3 طرح سے ان کو جواب ملا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اب پھر اللہ کے نبی پھر جواب دے رہے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گریٹنس، کہ انہوں نے جب ملاقات کے ٹائم پہ بھی کسی کو نہیں بھولا، نہ اپنے صحابہ کو بھولا، ٹھیک ہے، نہ اپنی امت کو بھولا، اور انہوں نے ایک کمپریہنسو جواب دیا اگلے فقرے میں. تو اب دیکھیں تشہد کتنی امپورٹنٹ ہے. ہم تو ایسے ہی پڑھ لیتے ہیں نا، تو یہ اتنی امپورٹنٹ. آگے جواب دیکھیں، آپ نے جواب دیا السلام علینا. ابھی آپ کو جواب کیا ملا تھا؟ السلام علیکہ، آپ پر سلامتی ہو. آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے جواب دیا السلام علینا، ہم پر سلامتی ہو. اب سلامتی کی ضرورت اللہ کو تو نہیں نا ہے، اللہ تو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ کے لیے رہیں گے. تو اس علینا کے اندر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو، اپنی امت کو شامل کیا، ٹھیک ہے، اپنے صحابہ کو شامل کیا کہ ہم سب پر ہی سلامتی ہو. کیسی زبردست گریٹنس ہے. تو پھر دیکھیں دل سے دعا نکلتی ہے نا، اور دعا کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ آپ پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجا جائے، سلام بھیجا جائے. تو انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے بھی. السلام علینا، سلامتی ہو ہم پر. اور آگے دیکھیں وعلا، اور کن پر، اور اوپر کن پر؟ عباد اللہ، اللہ کے بندوں پہ، جو کون ہیں؟ الصالحین، جو نیک ہیں. تو اگر ہم نیک ہوں گے تو یہ وہ دعا ہے جو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ عرش پہ جا کے دی ہے، معراج پہ. اور یہ جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں یہ معراج پہ ہی تو تحفہ ملا تھا، اس سے پہلے تو نماز تھی ہی نہیں. یعنی یہ وہ چیز ہے جو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسے آپ کسی کے گھر مہمان جائیں، ٹھیک ہے، اور پھر وہ مہمان واپس آتے ہوئے، ہمارے پاکستان میں یہاں ٹرینڈ ہے نا میجورٹی گھروں میں، کہ وہ مہمانوں کو پھر وہ خالی ہاتھ بھی نہیں بھیجتے. تو وہ کہتے ہیں جی نہیں جی، آپ ہمارے گھر پہلی دفعہ آئے ہیں تو آپ یہ تحفے تحائف لے کر جائیں. تو یہ وہ تحفے میں سے ایک تحفہ ہے. اور سورہ توبہ کی آخری 2 آیات بھی ہیں شروع والی، ٹھیک ہے، تو وہ بھی ہیں. تو آپ یہ 2 تحفے آپ کو دیے گئے نمازوں کے. 50 نمازیں ہیں وہ، جو پھر ہمیں پتہ ہے کہ بار بار وہ واپس جا کے. اب دیکھیں امت کے لیے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس چکر لگائے ہیں. تحفہ واپس کرنا آسان ہے، آپ کو کوئی تحفہ دے اور وہ اگلے دن آ کے آپ کو کہے جی مجھے بس کسی وجہ سے آپ یہ میرا تحفہ واپس لے لیں، تو اس کے لیے کتنا بڑا جگرا چاہیے. تو اب مجھے بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ہستی پھر کوئی ہو سکتی ہے؟ ہم ان کے احسانات کو نہیں پہنچ سکتے جو ان لوگوں نے، ظاہر ہے کہ صحابہ نے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پہ کر دی ہیں. ہمارے لیے ہی وہ واپس گئے تھے نا، کہ ان کو راستے میں مشورہ ملا مختلف انبیاء سے کہ یہ نہیں پڑھیں گے، کم کرواؤ، 50 زیادہ ہیں. تو پھر واپس جا کے آپ نے کتنے چکر لگائے، اور 50 سے وہ 5 پہ آئیں، یعنی 45 کم ہوئی. تو اگر 5 کا پہاڑا، 5 کا ٹیبل آپ پڑھیں، 5 9 ٹائمز 45 ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے آپ کو 9 چکر لگانے پڑے ہوں گے واپس جانے کے لیے. آپ 9 دفعہ واپس گئے ہیں گفٹ واپس کرنے. آپ کو گفٹ واپس کرنے کے لیے کبھی اس کو ذرا امیجن کریں کہ 9 دفعہ ایک بندہ آپ کو گفٹ واپس کرنے آئے سیم، کہ یہ بھی رکھ لو، یہ بھی رکھ لو، یہ بھی رکھ لو. تو کتنی بڑی گریٹنس ہے، ہم اس چیز کو سمجھ ہی نہیں سکتے. اور پھر آخری دفعہ بھی آپ کو بلکہ کہا گیا کہ آپ پھر واپس جائیں، یہ بھی نہیں پڑھیں گے، 5 بھی نہیں پڑھیں گے. تو اس پہ پھر آپ نے کہا نہیں اب مجھے شرم آتی ہے
کہ میں یہ 5 بھی واپس کر دوں تو پھر ختم ہی ہو جائے گا. پھر اللہ کی گریٹنس آگے دیکھیں کہ اللہ نے کہا جو یہ 5 پڑھیں گے تو 5، لیکن انعام کتنا ملے گا؟ اجر 50 کا ہی. کتنی بڑی گریٹنس ہے. تو پھر ہے یہ لمحہ فکریہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو، اس کتاب کو اتنا آسان کیا ہو، ہم پھر بھی نہ سمجھیں. ہفتے میں 2 کلاسیں ہوں ہم وہ بھی نہ لیں، ورک بک نہ کریں، ایک کوئز آپ کو آیا ہے وہ نہ آپ کریں. میرے لیے تو نہیں ہم کر رہے نا، ہم کوئی بھی بندہ میرے لیے نہیں کر رہا، مجھے تو آپ جانتے بھی نہیں، میجارٹی لوگ آپ مجھے نہیں جانتے. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ نے وسیلہ بنا دیا اس چیز کو کہ آپ قرآن کی کتاب یعنی اللہ کی کتاب کے قریب ہو سکتے ہیں. اتنے انگریزوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خود سے قرآن کو اسٹڈی کر رہے ہیں، نان مسلمز ہیں، اور اللہ نے ان کو ایمان کی توفیق دے دی ہے اور وہ کلمہ گو ہو گئے ہیں، وہ مسلمان ہو گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہماری ورکنگ کا محتاج نہیں، اللہ تعالیٰ بے نیاز ذات ہے. اور اگر ہم نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ یہ ہم سے لے کے کسی اور کو دے دے گا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کتنی امتوں کا ایسے ذکر بھی کیا ہے کہ جن سے پھر چیز لے لی گئی اور پھر کسی اور کو دے دی گئی. تو یہ تو اپنی اپنی قبولیت کروانے کی بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو پیش کریں کہ میں کیوں نہیں، وائی ناٹ می. تو میں کیوں نہیں سلیکٹ ہو سکتا، میں بھی ہو سکتا ہوں. میں اگر آپ کوشش کروں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مجھے بھی چنیں گے. تو آگے چلتے ہیں جی. اس پہ ہم نے شرع کے حوالے سے کافی بات کی. ہر قسم کی سلامتی کی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ کی کہ جو نیک بندے ہوں گے ان کو بھی دعا میں شامل کیا کہ وہ بھی، ان پہ بھی سلامتی ہو. تو آگے چلتے ہیں. یہ جمع ہم بنا چکے ہیں تصور احساس کے ساتھ. تو اللہ کا انعام کن لوگوں پہ ہوا ہے؟ انعمت علیہم میں ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ سب سے پہلے انعام جو ہے وہ انبیاء پہ ہوا ہے، پھر صدیقین، پھر شہداء اور پھر صالحین. تو آپ دیکھیں کہ شروع میں جہاں پہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام ہوا، پھر اینڈ پہ یہاں پہ صالحین کا ذکر ہے. ٹھیک ہے. اور درمیان میں دعا ہے علینا، یعنی درمیان میں ہمارے حوالے سے بات ہے اگر ہم صالحین ہوں گے. تو شروع میں بھی ظاہر دعا قبول ہوئی، اینڈ پہ بھی دعا قبول ہوئی. تو درمیان والوں کے لیے بھی امید کی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ ہمارے لیے بھی، ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہوں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں بھی اس میں شامل فرمائے، آمین. تو آگے چلتے ہیں جی. اس بات کو ہم نے ڈسکس کر لیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں صالح بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. تو آگے چلتے ہیں جی. اس میں سے موسٹلی پورشن ہم نے اذان میں کر لیا تھا. اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ ہم آلریڈی ہم کر چکے ہیں اذان کے پورشن کے اندر. تو اس پہ ہم اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگائیں گے. اور نہیں کے لیے ہم نے وہاں پہ بھی بات کی تھی کہ 4 طرح کے جو ہیں وہ حروف جو ہیں وہ یوز ہوتے ہیں، لا، ما، لم اور لن. تو لا نہیں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ماں بھی نہیں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ماں کے 3 ورڈز ہیں. اور لم جو ہے وہ ڈڈ ناٹ پاسٹ کے حوالے سے یوز ہوتا ہے، جیسے لم یلد ولم یولد سورہ اخلاص کے اندر ہم یوز کرتے ہیں. اور جیسے لن تنالوا البر، یہ 4تھے سپارے کا بھی نام ہے، تو وہاں پہ بھی یوز ہوتا ہے. تو اس کو ہم آگے مزید پڑھیں گے. یہ ول ناٹ یعنی فیوچر کی پہلے سے پریڈکشن دے دینا بھی یہ کام کبھی نہیں ہوگا، ہرگز نہیں ہوگا، تو تب یہ یوز ہوتا ہے، نہیں کے معنی. تو یہ مزید چیزیں یہ ہم آلریڈی کر چکے ہیں پیچھے، تو ہم اس پہ بھی زیادہ ٹائم نہیں لگائیں گے. یہ سچا واقعہ ایمرجنسی ڈاکٹر کا جو ہے یہ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں. اور ایک بوڑھے آدمی کی موت کے حوالے سے یہاں بات ہے کہ ایک بوڑھا آدمی موت کے قریب تھا، تو ڈاکٹر نے اس کے بیٹے کو کہا کہ باپ کے سامنے جا کر کلمہ پڑھنے کے لیے کہا. تو بیٹے نے بار بار پڑھا مگر باپ نے نہیں پڑھا. تو بیٹے نے عربی میں کہا ابا جان لا الہ الا اللہ کہیے. تو باپ نے جو کہ عربی تھا تو عربی میں جواب دیا کہ بیٹے پڑھنا تو چاہتا ہوں مگر آ نہیں رہا. تو استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ میں ایسی سچویشن سے بچائے اور ہمیں کلمہ نصیب فرمائے، آمین. تو ہماری کوئی نماز تو ظاہر آخری ہوگی، تو ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے. اور آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا جس کا، وہ جنت میں داخل ہوگا. یہ حدیث ہے. تو آگے چلتے ہیں جی. اشہد اللہ الہ الا اللہ یہ ہم نے کر لیا. واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. تو یہ پورشن بھی جو ہے وہ ہم پیچھے کر چکے ہیں کیونکہ ہم نے وہ دعا ایک یاد کی تھی وضو کے بعد کی، تو اس کے اندر ہم نے یہ پورشن آلریڈی ہم نے کر لیا ہوا. تو اس پہ بھی مزید ہم ٹائم نہیں لگائیں گے. ان، اور یہ ہم نے 4 طرح کے الف نون پڑھے ہیں. ایک ان ہوتا ہے، ایک انا ہوتا ہے، دونوں کہ میں استعمال ہوتے ہیں. ان جو ہے وہ انشاءاللہ سے یاد رکھیں اگر کے معنی میں. اور ان اللہ مع الصابرین، یہ جو انا ہے یہ بے شک کے میننگ میں ہوتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر وہ بھی ٹھیک ہے، اس میں بھی یہ انا ہی یوز ہوتا ہے، لیکن آپ یہ یاد رکھیں. آگے چلتے ہیں. یہ ہم پورشن کر چکے ہیں، اس کو بھی ہم اسکپ کریں گے. اور اذان کے پورشن میں ہم نے اس کو کر لیا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً
वसतल लितकूनु शुहदाअ अलन्नास। तो हमें गवाही देनी है। अल्लाह ताला ने हमें उम्मत वस्त बनाया। उम्मत वस्त का मतलब ये है कि हम नबी तो नहीं है, लेकिन नबियों वाला काम हमें मिला है। क्यामत वाले दिन होगा ऐसे। एक वाकया यहाँ पे अब हदीस का मफहूम याद आ गया। एक उसमें बयान होता है कि क्यामत जब आएगी तो जैसे सेरेमनी आपने करनी होती है ना, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में आपने देखा होगा, तो उसमें एक स्टेज बनाई जाती है। उस स्टेज के ऊपर चीफ गेस्ट को बिठाया जाता है। उन चीफ गेस्ट जो हैं उनके लिए स्पेशल कुर्सियां लगती हैं। तो अंबिया के लिए कुछ स्पेशल कुर्सियां लगेंगी, कुछ उन पे नाम लिखे होंगे कि ये फलां फलां नबी का जो है वो ये यहाँ पे उसने बैठना है, यहाँ उसने आना है, यहाँ उसने आना है, जिस तरह का माहौल बना होगा। और कुछ कुर्सियां ऐसी होंगी उस पर नाम नहीं लिखा होगा, लेकिन कुर्सियां सेम ही होंगी नबियों वाली। तो ये वो चीज है कि फजीलत है कि जिन इस उम्मत को ये फजीलत मिली, पिछली उम्मतों के पास ये फजीलत नहीं थी। उम्मतों में नबी भेजे जाते थे और नबी का सिर्फ काम होता था तबलीग करना और लोगों तक ये काम पहुंचाना। अब क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, वो तो चले गए हैं, तो लेकिन उनका काम खत्म नहीं हुआ। अब नबी कोई नहीं आएगा, तो वो काम उम्मत के जिम्मे लगा। और फजीलत ये है कि अब जो काम वो करेगा या वो आगे लेकर चलेगा, तो उसको जो फजीलत है वो नबियों वाली मिलनी है। तो उस पे उन लोगों को बिठाया जाएगा जिन्होंने नबियों के इस यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम को आगे जो लेकर चले, कि लोगों पर जो है वो शहादत बने उस काम के हवाले से। तो ये इसकी फजीलत भी है। तो हमें इस हवाले से जो है वो कोशिश करनी है, अपने आप को सिलेक्ट करवाना है। जैसे हम दिन रात दुनिया की कोशिश कर रहे हैं, तो इसी तरह हमने असल तो आखिरी है ये तो। देखें जितने भी किंग्स थे ना वो दुनिया से जा चुके हैं। और देखें कारून से बड़े तो खजाने कोई नहीं थे, जिसको अल्लाह ने कुरान में जो है वो बता दिया कि 70 ऊंट जो थे वो तो ऐसे चलते थे कि उस पर सिर्फ चाबियां ही होती थी। तो वो भी चला गया है। तो इतना बड़ा जो किंग है जिसको अल्लाह ने कहा किंग। तो फिर इसी तरह फिरौन देख लें, वो किंग था। अबू जहल वो किंग था। वो लोग चले गए हैं, अंबिया चले गए हैं, तो हमने भी चले जाना है। तो ये दुनिया खत्म हो जानी है। हमें आखिरत की भी कोशिश करनी चाहिए जिसमें हमने हमेशा रहना है। तो आगे चलते हैं। ये पोर्शन हम ऑलरेडी जो है वो कर चुके हैं क्योंकि, तो इस पे इसलिए अभी हम इधर इतना टाइम नहीं लगाएंगे, तो इनको भी हम स्किप करते हैं अभी। तो आगे हम चलते हैं। ये आपकी असाइनमेंट है, ये मैंने अटैच की है। बड़ी आसान है। और आई थिंक ये सूरह अल हशर की आयत हैं। तो आपने इसका खुद से तर्जुमा जो है वो करने की कोशिश करनी है। स्लाइड्स आपको मिल जानी है। आगे चलते हैं, पार्ट बी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेसन के अंदर हम 4 नए इशारे सीखेंगे। हागा हागा हमें पहले भी पता है, ये हमने क्वेश्चन आंसर्स में हमने किया होगा। और हा उलाई दालिका उलाई का बड़े इंटरेस्टिंग है, तो हम इसको नए शौक के साथ इंशाल्लाह करेंगे। और ये स्माइली भी इसी चीज़ को शो करता है कि खुशी का एक मकाम है, इस पे हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम नई चीज़ें सीखने के काबिल हो रहे हैं। तो आइए ज़रा टीपीआई को ज़रा रिवाइज कर लेते हैं। आपने मेरे साथ इशारे करने हैं। पेंसिल बॉल पॉइंट्स ज़रा साइड में रखते हैं अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो दोनों हाथ से या एक हाथ से अपनी अपनी जगह पे इतना ऊंची ज़रूर बोला करें कि आपको अपनी आवाज़ कम अज़ कम ज़रूर आए। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, सब मिलकर कीजिए। तो आइए, अल्लाह की तौफीक से हम मिलकर इसको स्टार्ट करते हैं। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्लाइड, और ये हम हर लेसन में आपको शो कर रहे हैं। और इसकी इम्पोर्टेंस है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपकी जो मिस्टेक्स हैं जो क्विज में आएंगी वो इसी क्वेश्चन में आएंगी। जो आखिरी क्वेश्चन होता है, जो अब आना शुरू हो जाएगा हर 2 लेसन्स के बाद, जिसमें आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि जो सबसे डिफरेंट है उसको अलग करें। तो वो डिफरेंट आप तभी अलग कर सकेंगे, जाहिर है कि जब आप इसको समझ लेंगे। इस्म इस्म कहते हैं नाम, चीज, जगह को, या सिफ्त को भी कहा जाता है। और अलिफ लाम तनवीन वाउन नून या नून बोलता अलिफ ता, ये इसकी निशानियां हैं। फेल जो है वो किसी काम के करने या होने को कहा जाता है, और उसमें जमाना भी पाया जाए। हर्फ जो है वो इन दोनों को मिलाने वाला होता है या इन दोनों में से ना हो। तो अभी हमने हरूफ जो है वो कंप्लीट किए हैं पिछले लेसन्स में। तो चलें, ये तीनों टेबल जो है मुन्नस समेत सिर्फ अरेबिक, कौन करवाएगा आपकी जरा? आवाज नहीं आ रही। जी मेरी आवाज आ रही है? कोई बताएगा?
جی اب آ رہی ہے. جی سر ابھی آ رہی ہے. ٹھیک ہے، چلیں ذرا یہ ٹیبل کروا دیں ذرا. کون کروائے گا؟ ہینڈ ریز کریں تینوں ٹیبل. سسٹر تبسم. جی سر. لاہو، لاہم، لاکا، لی، لاکم، لانا. منہو، لہا منہم، بھی ہے. سوری لاہا. جی سر میں بھول جاتی. منہو، منہم، منکا، منی، منکم، منا، منہا. انہو، انہم، انکا، انی، انکم، انا، انہا. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو انہا. آپ نے شروع میں ٹیبل کہا اپنا لاہو، یہ لاہو نہیں پڑھنا، آپ نے لہو پڑھنا. اگر لاہو پڑھیں گے تو وہ لام الف والا لا بن جائے گا. ٹھیک ہے، جی تو اس کو سر. زیادہ لاہو. لمبا نہیں کرنا. ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں. اب یہ تینوں ٹیبل کروا دیں جی. کون کروائے گا؟ نیکسٹ ریڈی رہیں. بردر گلستان خان آپ کروا دیں ذرا جلدی جلدی سے. تینوں کروا دیں ٹیبل مونس سمیت. بیہی، بیہم، بیکا، بیجی، بی، بیکم، بینا، بیہا. فیہی، فیہم، فیکا، فیا، فیکم، فینا، فیہا. علیہ، علیہم، علیکا، علیہ، علیکم، علینا، علیہا. ایکسیلنٹ، بہت اچھے. نیکسٹ ٹیبل کون کروائے گا جی؟ سسٹر ارم خان. یس سر. الیہ، الیہم، الیکا، الیہ، الیکم، الینا، الیہا. ماہو، ماہم، ماکا، مائی، ماکم، مانا، ماہا. عندہ، عندہم، عندکا، عندی، عندکم، عندنا، عندہا. ایکسیلنٹ جی، ایکسیلنٹ، زبردست. تو بہت اچھا. دیکھیں اب یہ سارے حروف کتنی دیر لگی ہے ریپیٹ کرتے ہوئے، حالانکہ ہم نے ان کو 3 گھنٹوں میں پڑھا ہے، 3 لیسنز میں پڑھا ہے، لیکن یہ فوراً ہی ریپیٹ ہو گئے ہیں. تو آگے چلتے ہیں جی. پچھلے لیسن سے جو کوشچن ہیں ان کو بھی ہم ذرا ایکسکپ کرتے ہیں، تھوڑا ٹائم کو ہم بچا لیں تاکہ ہم آگے پریکٹس کر سکیں. اب یہ ہم نے حروف جو ہیں ہم نے یہ پڑھے ہیں سارے، اور اس میں سے یہ جو ما اور اندہ ہے ان کو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ اس کو آپ نے اسم میں کاؤنٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، ان کو آپ نے حروف میں کاؤنٹ نہیں کرنا. تو یہ تو پچھلی بات ہے، یہ ہو چکی ہے. اب آج آپ کو ایک جو بات آپ کو بڑی امپورٹنٹ سمجھائی جائے گی، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. یہ جو کنفیوژن آپ کے ذہن میں آتی ہے نا بہت ساری، کہ ترجمے میں تو یہ چیز نہیں تھی، عربی میں تو یہ چیز نہیں تھی، ترجمے میں کہاں سے آ گئی، یا ترجمے میں تو یہ لکھا ہوا ہے تو عربی میں تو یہ چیز ہے نہیں. تو یہ جو کوشچن ہے نا، یہ آج آپ کو کلیئر ہونے والا ہے، کیونکہ آپ کو 25,000 ورڈز کا پتہ چل گیا ہے. اور اب آپ کو یہ 4 باتیں آج بتائی جائیں گی جو کہ آپ کو پھر سمجھ آ جائے گی کہ اچھا واٹ از دا ریزن بیہائنڈ اٹ. تو اب دیکھیں، آمنت باللہ، آپ کو پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ میں ایمان لایا جی اللہ پر. تو یہاں پہ باللہ ہم نے پڑھا ہوا ہے. باللہ کے کتنے ٹکڑے ہیں اور بی کا کیا مطلب پڑھا تھا؟ شکریہ سر. بی اور بی کے اللہ. بعد ہم نے سی پڑھا تھا. سے پڑھا تھا، اللہ سے، بسم اللہ میں پڑھا تھا، اللہ کے نام سے. ٹھیک ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے بی کا مطلب تو ہم نے سے پڑھا ہے، لیکن جب ہم نے جی اردو ترجمہ کیا تو وہاں تو سے آیا ہی نہیں، تو وہاں ہم نے پر لگا دیا. ٹھیک ہے. اور اگر پر تو ہم نے پڑھا تھا، عربی میں کیا پڑھا پر پہ؟ اللہ. 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 ایکسیلنٹ، ایکسیلنٹ. تو عربی میں تو اللہ نہیں آیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر لینگویج کی اپنی اپنی ریکوائرمنٹس ہیں. جب ہم نے اردو ترجمہ کیا تو ہم نے وہاں پہ اس کو مطلب تو یہ بنتا تھا کہ میں ایمان لاتا ہوں اللہ سے، لیکن ہمیں پتا ہے کہ اللہ سے یہ تو کوئی جملہ نہیں بن رہا. تو ہم نے جملہ سیدھا کرنے کے لیے، اردو کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کے لیے ہم نے وہاں پر لگایا. ٹھیک ہوگا. اسی طرح اگر اسی چیز کی میں انگلش بناؤں آپ کی تو وہاں میں آواز بناؤں ٹھیک گا. نہیں ہے. آواز انٹرنیٹ کا ایشو ہوگا. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ میجارٹی کو کوئی اور بتائے. جی سر آ رہی ہیں. آ رہی ہے. سر آ رہی. جی سر آ رہی ہے بالکل. انٹرنیٹ کا ایشو ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو وہ انٹرنیٹ جب تھوڑا سا ٹھیک ہوتا ہے تو پھر آواز ٹھیک آ جاتی ہے. تو اچھا جی، اب جب اردو سے آپ نے انگلش بنانی ہے تو آپ دیکھیں وہاں پہ ہم نے ان لگا دیا، آئی بلیوڈ ان اللہ، کیونکہ وہاں پہ وہ انگلش کی ریکوائرمنٹ ہے. تو ہر لینگویج کی اپنی اپنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے.
عربی کی ریکوائرمنٹ کو ہم نے عربی میں پورا کرنا ہے، اس ریکوائرمنٹ کو ہم نے کمپلسری نہیں کرنا کہ وہ اردو میں بھی آئے. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو ابھی آج لیسن میں کہا تھا ابھی آپ نے جملے بنانے کی کوشش نہیں کرنی، کیونکہ جملے بنانے کے لیے یہ کنڈیشنز آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں، وہ آج ہم پڑھ رہے ہیں. ابھی تک تو ہم ورڈز کا میننگ دیکھ رہے تھے، اب ہم نے جملے کی ریکوائرمنٹس دیکھ لیا کہ وہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس چیز کا ترجمہ جو ہے وہ لازمی طور پہ اگلی لینگویج میں بھی آئے، کیونکہ وہ اگلی لینگویج کی ریکوائرمنٹ پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ اس جملے میں کیا چیز آنی ہے، کیونکہ پریپوزیشنز ہر لینگویج کی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں اور وہ اپنی اپنی ریکوائرمنٹ پہ آتی ہیں. جیسے ایک یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ہر زبان کا حروف جر جو ہے وہ الگ ہوتا ہے. یہ جتنے آپ نے حروف پڑھے ہیں نا یہ سارے حروف جر بھی ہیں، ٹھیک ہے، حروف کی ایک ٹائپ ہے. تو آپ بس اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ یہ جو اس طرح کے حروف ہوتے ہیں جن کا میننگ ایز پر ریکوائرمنٹ چینج ہو جاتا ہے. جیسے ماں کا مطلب آپ نے 2-3 پڑھے ہیں، آپ نے نہیں بھی پڑھا ہے، آپ نے جو بھی پڑھا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے کیا بھی پڑھا ہے. من کا مطلب آپ نے کون بھی پڑھا ہے، ٹھیک ہے، جو بھی پڑھا ہے. تو اس طریقے سے یہ چیزیں چینج ہوتی جاتی ہیں ایز پر ریکوائرمنٹ. جیسے فار ایگزامپل کہ کبھی حروف جر عربی میں تو ہو سکتا ہے آ جائے، لیکن ہو سکتا ہے دوسری لینگویج میں اس کی ریکوائرمنٹ ہی نہ ہو، ضرورت ہی نہیں ہے. جیسے اغفر لی، تو اغفر لی کا مطلب ہمیں پتہ ہے کہ میرے لیے، یہ اشارہ ہم نے اس کا پڑھا ہوا ہے میرے لیے. تو لیکن جب اس کی انگلش بنائیں گے تو اس کا جسٹ فارگیو می از انف، مزید لیے کے لیے کوئی چیز لگانے کی وہاں پہ ضرورت نہیں ہے، مطلب اسی چیز سے وہاں پہ کلیئر ہو جاتا ہے. آگے چلتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل تھرڈ ایک آپشن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کبھی حروف جر جو ہے وہ عربی میں نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے دوسری زبان کی ریکوائرمنٹ ہو. جیسے فار ایگزامپل وارحمنی، وارحمنی کا مطلب ہے کہ وارحمنی کے یعنی اور، ارحمنی یعنی رحمت فرما، یعنی رحم کر، نی مجھ پہ، یعنی ایک انگلی سے چھوٹی ہے، ہم نے اشارہ پڑھا ہوا ہے. تو لیکن اب دیکھیں جب ہم اس کا اردو ترجمہ کیا تو ہم کر رہے ہیں کہ رحم کر مجھ پر، تو وہاں ہم پر کو اگر پھر واپس عربی میں لے کے آئیں گے تو وہ اللہ بن رہا ہے، لیکن اللہ وہاں پہ عربی میں آیا ہی نہیں. تو ورحمنی وہاں پہ عربی میں انف تھا، لیکن اردو جب ہم نے ترجمہ کیا تو وہاں ہمیں پر لگانا پڑا. اور ہم جب انگلش میں گئے، ٹھیک ہے، تو پھر اینڈ ہیو مرسی آن می، تو وہاں ہمیں آن لگانا پڑا. تو اسی طرح ہر لینگویج کی اپنی اپنی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. اسی طرح تھرڈ ون بھی دیکھیں، فار ایگزامپل کہ آپ حروف جر چینج کر دیں تو مطلب چینج ہو جاتا ہے. جیسے اردو میں دیکھیں لکڑی سے مارا کا مطلب کچھ اور ہوگا، لکڑی کو مارا اگر کریں گے تو اس کا مطلب کچھ اور ہو جائے گا. جیسے انگلش کی ایگزامپلز ہیں گیٹ، گیٹ ان، گیٹ آؤٹ، گیٹ اپ، گیٹ ڈاؤن، سب کے مطلب چینج ہو جائیں گے. تو حروف جر چینج کرنے سے بھی مطلب چینج ہو جاتا ہے. جیسے فار ایگزامپل عربی میں اب یہ دیکھیں، یہ ہمیں پتہ ہے صلی ہے، اب صلی کے بعد جب لام لگا صلی لی ربی کا تو اس کا مطلب بن گیا نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے. لیکن اسی صلی کے بعد جب اللہ لگا تو اس کا مطلب بن گیا رحمت بھیج، رحمت بھیجنا مطلب بن گیا. نماز پڑھنا اور رحمت بھیجنا ٹوٹلی میننگ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، لیکن وہ ڈیپینڈ کر رہا ہے حروف جر کے اوپر. باقی اس کی جو مزید تفصیل ہے انشاءاللہ اگلے لیولز میں بھی آئے گی. تو ابھی تک کے لیے آپ نے اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ جو میننگ بدل جاتا ہے جملے میں جا کے، کہ اوپر حروف جر کوئی اور آ رہا ہوتا ہے، کئی جگہ اللہ لگا ہوا ہے آپ نے پر پڑھا ہوا ہے، لیکن اس کا میننگ ادھر سے میں آ رہا ہوتا ہے. تو وہ سے بیسیکلی عربی کی وجہ سے نہیں ہے، وہ اردو لینگویج کی ریکوائرمنٹ ہے جہاں پہ اس کو ہم نے چینج کیا جملہ سمجھنے کے لیے. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ چیز کلیئر ہوگی. اس کو بس اتنا ہی آپ نے ابھی ذہن میں رکھنا ہے. باقی چیزیں مزید آپ، کیونکہ ہم نے اب اگلی صورتوں پہ جانا ہے اگلے لیسنز میں، تو وہاں جب جملے آئیں گے تو آپ کو چیزیں خود بخود انڈرسٹینڈ ہوں گی انشاءاللہ. تو یہ 4 چیزیں ہم نے پڑھی ہیں آج. اب ہم چلتے ہیں نئے اشارے جو ہم نے سیکھنے آج، یہ بڑے انٹرسٹنگ ہیں. تو چلیں نئے اشارے سیکھنے کے لیے اب آپ لوگ جو ہیں وہ ریڈی ہو جائیں اور اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لیں. آپ یہ دیکھیں، آپ تھوڑا سا ریوائز کرتے ہیں. رائٹ ہینڈ، رائٹ ہینڈ کس کے لیے یوز کیا تھا؟ مذکر، مذکر کے لیے، اور دو مذکر کے لیے، ویری گڈ. مذکر کے پھر لیفٹ ہینڈ کس کے لیے تھا؟ مؤنث، مونس، مونس کے لیے. مؤنث اگر میں ایک مؤنث انگلی کے سے لیے. اشارہ کرتا ہوں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ واحد، واحد. واحد، اور اگر میں 4 انگلیوں سے اشارہ کر رہا ہوں جمع، جمع، پھر وہ اس کی جمع، جمع ہے. بالکل ٹھیک ہے، یعنی سب کے جمع. لیے استعمال ہو رہا ہے. تو یہی چیز ہم نے یہاں استعمال کرنی ہے. اب جب ہم کہیں گے ہاذا، تو ہاذا جو ہے اس کا اشارہ رائٹ ہینڈ سے ایک انگلی کے ساتھ نیچے کی طرف اس کا اشارہ ہوگا. جی، آپ کے سامنے نیچے کی طرف اشارہ ہوگا، اپنے سامنے ایک انگلی سے. سارے کریں ذرا اپنی اپنی جگہ پہ، مائکس کو بند کر لیں. مائکس کی ابھی ضرورت ہی نہیں ہے، جب میں انشاءاللہ پوچھوں گا آپ سے سوال تو پھر ہم مائک آن کر لیں گے. ٹھیک ہے، اور ابھی آپ چیٹ باکس میں ہی جو آپ نے اپنی اپنی جگہ پریکٹس کریں، مائک کو چھوڑیں.
राइट हैंड को नीचे सामने एक उंगली से इशारा करें और साथ कहें हाजा। हाजा का मतलब ये, हाजा ये। और इसी की जब हम जमा बनाएंगे तो देखें क्या करेंगे, एक उंगली से 4 उंगलियां कर देंगे और इशारा वही नीचे की तरफ होगा आपके सामने। ठीक है, हा उलाई। हा उलाई का मतलब ये सब, और राइट हैंड से कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये मुजक्कर के लिए, हाजा सिंगुलर, हा उलाई ये सब, हाजा सिंगुलर, हा उलाई ये सब। ठीक हो गया। तो अब इसी तरीके से जालिका और उलाइका को करते हैं। अब जालिका के लिए देखें, एक आपने इशारा किया था बिल्कुल सामने, ठीक है, जैसे आपने अंता का इशारा किया, जैसे आपने का में इशारा किया, ये बिल्कुल आपने सामने किए। और एक आपने बिल्कुल साइड पे इशारा किया, हुआ के लिए किया आपने, हु के लिए किया। अब बिल्कुल साइड पे और बिल्कुल सामने, इन दोनों के दरमियान में एक जगह है 45 के एंगल पे, दरमियान में। ठीक है, ये जो दरमियान में जगह है ये इशारा है जालिका का। ठीक है, 45 के ऊपर, और एक उंगली से इशारा हो रहा है तो ये वो है। अब देखें, हुआ का मतलब भी आपने वो पढ़ा था और एक जालिका का मतलब भी आपने वो पढ़ा है। ठीक है, अब इसकी क्या जो है वो अपनी अपनी स्पेसिफिकेशन है, ये आगे चल के थोड़ा सा इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ इसका इशारा और मतलब देख लें। और इसी को जालिका को अगर आप जमा कर दें इसी जगह पे 45 के एंगल पे, यानी बिल्कुल सामने तो हो गया ना अंतुम, और साइड पे हो गया हुम, बिल्कुल दरमियान में ये जो जगह बनती है 45 पे, जमा में सिंगुलर में जालिका और जमा में उलाइका। दोबारा रिपीट करते हैं, हाजा, हा उलाई, जालिका, उलाइका। हाजा ये, हा उलाई ये सब, जालिका वो, उलाइका वो सब। हाजा ये, हा उलाई ये सब, जालिका, उलाइका। जालिका का मतलब वो, उलाइका वो सब। तो चलें, ये जरा कौन रिपीट करवाएगा मेरे सामने, सामने लिखे हुए हैं, इशारे भी करने हैं, 2-3 बंदों से प्रैक्टिस करवा लेते हैं फिर आगे चलते हैं जी। तो सिस्टर राफिया मुदस्सर आप करवा दें। हाजा ये, हाउलाई ये सब, जालिका वो, उलाई का वो सब। सिस्टर इशारे किए हैं आपने? जी सर। हाँ जी, इशारे लाजमी करने हैं। ये इशारे थोड़े से डिफरेंट हैं, नए हैं जाहिर है, तो आपने इसको नया इंटरेस्ट लेके सीखना है। सिस्टर इरम खान आप करवा दें। हाजा ये, हा उलाई ये सब, जालिका वो, उलाइका वो सब। एक्सीलेंट जी। सिस्टर बिस्मा। हाजा ये, जालिका वो, नहीं सॉरी, नहीं नहीं नहीं, हाजा ये, उलाइका ये सब, जालिका वो, दोबारा उलाइका दोबारा वो सब। दोबारा दोबारा, हाजा ये, हाजा ये, हा, हाउलाई हाँ ये सब, आप ठीक है, जालिका वो, उलाइका वो सब। बिल्कुल ठीक हो गए जी। सिस्टर मुकद्दस आप भी करवा दें। हाजा ये, हाउलाई ये सब, जालिका वो, उलाइका सब। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अब ये देखें, ये हमने मुजक्कर कर लिए, ठीक है, ये पूरे हो गए। यही वाले सेम अब हमने लेफ्ट हैंड से करने हैं, राइट हैंड से कर लिए हैं और अब लेफ्ट हैंड से करने हैं। और लेफ्ट हैंड में इसकी मजेदारी की बात यह है कि इसके जो जमा के इशारे हैं लेफ्ट हैंड से, यानी मुअन्नस के लिए, यानी ये वाला होगा एक, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे हाउलाई किया है तो यहाँ पे भी तो होगा ना एक, ठीक है, मुअन्नस वाला ये वाला। और इसी तरह जैसे हमने यहाँ पे उलाई का किया है, और इसी तरह बिल्कुल एक यहाँ पे भी तो होगा इसके अपोजिट मुअन्नस में। तो मुअन्नस में सेम वही हैं जो आपने मुजक्कर में किए हैं। माइक प्लीज अपने बंद रखें। तो आगे चलते हैं, जिसको कहा जाए बस वही अपना माइक ओपन करे। ये हमने प्रैक्टिस कर लिया है, इसके मुअन्नस की तरह हम देख लेते हैं। ये आ, तो मैं इसको साथ ही करवाता हूँ प्रैक्टिस, फिर हम बाद में करेंगे। आप देखें जी, हाजा आपने किया तो हाजा का मुअन्नस इधर आएगा ना सामने, ठीक है, अपोजिट साइड पे लेफ्ट हैंड पे, इधर हाजा है और इसका मुअन्नस है हाजी ही। हाजा, हाजी ही मतलब वही है ये, ठीक है, लेकिन अगर मुअन्नस होगा तो वो हाजी ही हो जाएगा। हाजा, हाजी ही, हाजा, हाजी ही। और आपने जालिका इधर पढ़ा है
اور بالکل ادھر آپ دیکھیں تیسرا سپارہ پڑھتے ہیں نا، تیسرا سپارہ ہے تل کا رسول، تو تلکا سے سٹارٹ ہوتا ہے، تو ذالکا کا مطلب ہے وہ، اور تلکا کا مطلب بھی وہ ہے لیکن مونس کے لیے، سیم اسی طرح بالکل سامنے بھی نہیں کرنا، بالکل سائڈ میں بھی نہیں کرنا، درمیان میں کرنا 45 پہ، یہ بھی 45 پہ، یہ بھی 45 پہ۔ اب آپ کو مونس سمجھ آ گئی، ہاذا، ہاذی ہی، ٹھیک ہے، ذالکا، تلکا۔ تو چلیں یہ مونس والے کروا دیں ذرا، پہلے مذکر بولیں پھر مونس بولیں، سسٹر کائنات۔ هذا هذه ذلك تلك جی ایکسیلنٹ، جی سسٹر زوہا۔ هذا هذه ذلك تلك۔ ٹھیک ہے، اشارے کر رہے ہیں ساتھ، جی سر۔ اشاروں کے بغیر نہیں کرنا۔ اچھا اب ان کی جمع بنائیں، جمع کیا تھی؟ ہاؤلائی، اور ادھر بھی ہاؤلائی، اور ادھر الائی کا، ادھر بھی الائی کا، جمع سیم ہے دونوں میں، مذکر میں بھی اور مؤنث میں بھی۔ جی چلیں پہلے مذکر بولیں، اپنا کون کروائے گا؟ سسٹر ارم کروا لیں۔ جی سر، ہاذا ہاذی ذالکا تلکا، ٹھیک ہے، اب جمع کروائیں، ہاؤلائی، ہاؤلائی ادھر بھی اولائکا، ہاؤلائی سیم ہاؤلائی، ہے، اوکے اوکے، ٹھیک ہے، اور اولائکا، الائی کا، اولائکا، ادھر بھی الائی کا، اشارے کریں، اس اولائکا، طرح آپ جی کی دونوں پریکٹس ہو کے جائے لیے، گی نا، اپوزٹ بولیں گے تو جی پریکٹس ہو جائے گی۔ ہاذا، صحیح، میرے ساتھ ساتھ کریں، ہاذا، ہاذا حاجی ہی، ہاذی ذالکا، ہا ذالکا تلکا، تلکا، تلکا ٹھیک ہے، جی، ہاؤلائی، 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 ہاؤلائی جی، ٹھیک ہو گیا، اسی طرح الائی کا، اولائکا، ادھر بھی اولائکا، الائی کا، ٹھیک ہے۔ اب صرف اولائکا جی، مذکر کرتے ہیں ہم سارے مل کے، اپنی اپنی جگہ پہ پریکٹس کر لیں۔ ہاذا، ہاؤلائی، یہ میں رائٹ ہینڈ سے کر رہا ہوں، اور ذالکا، الائی کا، یہ چار پورے ہو گئے۔ اسی طرح اب ادھر آ جائیں، حاضی ہی، ہاؤلائی، تلکا، الائی کا، ٹھیک ہے، چار ادھر بھی پورے ہو گئے، چار ادھر بھی پورے ہو گئے۔ تو اس طرح آپ نے اس کو ذرا پریکٹس کرنی ہے، تھوڑے ڈیفرنٹ ہیں لیکن مشکل نہیں ہے، آپ پریکٹس کریں گے انشاءاللہ تو یہ اوکے ہو جائیں گے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیں آپ، ہاذا مسلم، تو یہ مذکر کے لیے آ گیا نا، ہاذا مسلم، یہ مسلمان ہے، تو جب مؤنث کے لیے کریں گے تو حاضی ہی مسلم نہیں ہوگا، وہ حاضی ہی مسلمہ بن جائے گا، مسلم کو بھی تو مؤنث میں بنائیں گے نا کیونکہ وہ مؤنث کے لیے ہے۔ اسی طرح دیکھیں ادھر، ذالکا مسلم، وہ مسلمان ہے، تو ادھر تل کا مسلمہ، کہ وہ مسلمان عورت ہے، تو اسے بھی ہم پھر مؤنث میں کنورٹ کریں گے۔ تو آگے چلتے ہیں جی، ہاذا کا مؤنث بتائیے۔ هذه ایکسیلنٹ، ہاذا اشارہ بھی کریں، ہاذا ہاذی کا مؤنث کیا ہے؟ حاضی ہی، ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک ہے۔ چلیں اب ذالکا کا مؤنث بتا دیں، تلك تلکا، تل کا اشارہ بھی کریں، بالکل ٹھیک ہے۔ ہاؤلائی کا مؤنث کیا ہوگا؟ هؤلاء اولائی، ہاؤلائی، ٹھیک ہے، اور اولائکا کا مؤنث کیا ہوگا؟ اولائکا، اولائکا، جمع میں سیم ہے، صرف سنگولر چینج ہوں گے، بس یہ آپ نے یاد رکھنا، ٹھیک ہو گیا۔ اب دیکھیں یہ نماز ہے، مذکر ہوگا مؤنث ہوگا؟ مؤنث، مؤنث سر ہوگا، منس حاضی مؤنث مؤنث ہوگا ہوگا، کیونکہ صلاۃ و مؤنث ہوتا ہے، یہ تو ہم نے پہلے پڑھ لی ہے۔ تو اب اس کے ساتھ ہم حاضہ جی، لگائیں گے، حاضی ہی لگائیں گے؟ حاضی حاضی صلاح، ہی لگائیں گے، ایکسیلنٹ، کیونکہ مؤنث ہے، ٹھیک ہو گیا۔ آپ کی جی پریکٹس بھی ہو جائے نا ذرا ساتھ ساتھ۔ تو چلیں اب یہ ہمارا لیسن کمپلیٹ ہو گیا، اب نقطہ تعلیم پر چلتے ہیں۔ نقطہ تعلیم بڑا امپورٹنٹ ہے، نقطہ تعلیم ہے آج کا ایک حدیث کے حوالے سے، ایک حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ۔ تو اس میں اگر خود سے ترجمہ بنائیں آپ تو اقرا کا مطلب ہوتا ہے نا پڑھ، ٹھیک ہے، تو اقرأوا کا اشارہ یہ ہوتا ہے ویسے، او سوری ہم یہ امر میں آگے پڑھیں گے، پڑھ، ٹھیک ہے، حکم دیا جا رہا ہے تو سب پڑھو، یہ چار انگلیوں سے، آگے ہم پڑھیں گے بھی انشاءاللہ۔
तो कुरान कुरान पढ़ो। फा इन्नहु कितने टुकड़े हैं? फा इन्नहु 3 3 तीन है। फा इन्ना और हु, फा हो गया 3 पस, पस बेशक वो, पस बेशक बेशक वो वो, एक हो गया। या ती हमने नहीं पढ़ा। यौमा यौमल कियामा हमें पता है, क्यामत के दिन। शफीन शफात करेगा। शफात अब बताएं लिए सहाबी ही कितने टुकड़े हैं? ली अस्हाबिही 3 3 तीन है, तीन है सर, बिल्कुल तीन ठीक है। है। ली हो गया, असहाब असहाब और ही, बिल्कुल ठीक हो गया। अब देखें तर्जमा खुद से बन जाएगा। कुरान कसरत से पढ़ो इसलिए कि क्यामत वाले दिन ये अपने साथियों के लिए सिफारिश बनकर आएगा। तो देखें आप तो कुरान सीख रहे हैं। हदीस का मफहूम है कि आलिम का सोना, यानी आलिम अगर सारी रात सोया रहे, और आबिद का सारी रात इबादत करना, आलिम का सोना अफजल है। तो आप इल्म हासिल कर रहे हैं। कुरान की कुरान के हवाले से एक बात सीखना, सिर्फ एक बात, 100 रकात नफल पढ़ने से अफजल है। ये भी हदीस का मफहूम है। एक और हदीस सुने कि कुरान का एक बाब सीखना 1000 रकात नफल पढ़ने से अफजल है। तो अब आप देख लें कि इल्म की फजीलत क्या है। ये इल्म की फजीलत है, और फिर कुरान के हवाले से तो वैसे हम 100 रकात नफल पढ़ सकते हैं। हम तो अपनी नमाज जो फर्ज है वो 60 पढ़ते हैं, कि पूरी ना हमें पढ़नी पड़े। तो इतनी ज्यादा फजीलत है, तो हमें इस फजीलत को हासिल करने की जरूरत है। हम सब चाहते हैं कि कुरान को समझें, तो पहला कदम जो है इससे ताल्लुक को जोड़ना है, अगरचे छोटा ही क्यों ना हो। तो ताल्लुक माशाल्लाह आप जोड़ रहे हैं, इसको कुरान को सीख रहे हैं। अल्लाह ताला हमें इसको कुरान को सीखने की और आगे सिखाने की भी तौफीक दे। तो पहला होमवर्क आपका यही है कि कुरान की तिलावत कीजिए रोजाना कम से कम 5 मिनट देख के। और ये जो नए वर्ड्स आप पढ़ते हैं ना, ये सूरह अल कहफ जो है हम जुमे वाले दिन पढ़ते हैं, जुम्मा आने वाला है। तो उस सूरह अल कहफ के अंदर आपको हाउलाई जो आपने पढ़ा है ना, कई जगह पे मिल जाएगा, उसको ढूंढना है आप। तो चले, यही हमारा आज का लेसन था। अल्हम्दुलिल्लाह 27,500 वर्ड्स जो है वो हम सीख चुके हैं आज के लेसन के बाद। 5 होमवर्क आपको दिए जाते हैं, 7 जो आपने करने होते हैं, 2 तिलावत के वाले से, 2 पढ़ने के वाले से। रिकॉर्डिंग सुन लें, अपने दोस्त को जरूर किसी न किसी को शामिल हाल रखें, नई सूरतें पढ़ने की कोशिश करें, याद करने की कोशिश करें, और उन पे इस चीज को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। आप मुंतखब हैं, अल्लाह ने कुरान सीखने का के लिए आपका इंतखाब किया है, इसको नजरअंदाज मत करें। अल्लाह से मांगते रहें रब्बी ज़िदनी इल्मा, और अमल की भी तौफीक मांगते रहें। इल्म के साथ साथ टीचर बनने की कोशिश करें, सिखाने की कोशिश करें। सिखाएंगे तो आपको जल्दी समझ आएगी, ठीक है। तो ये आपका वर्कबुक का पेज होगा, इसमें अब आपने इसको कर लेना है अगली क्लास से पहले। कल नेक्स्ट क्लास होगी इंशाल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और दिलाने की तौफीक दे। सुभान अल्लाहि व बिहम्दी, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।